बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गज़ा के बोर्ड ऑफ पीस का इजलास हो गया और इस इजलास में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ की गई। ये जो बोर्ड ऑफ पीस का इजलास अमेरिका में हुआ है, इस इजलास का जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि इसमें बहुत से जो अहम यूरोपीय ममालिक हैं उनके नुमाइंदे शरीक नहीं हुए। बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक जो हैं उन्होंने इस इजलास में शिरकत की ज़हमत नहीं की। अलबत्ता कुछ यूरोपीय ममालिक के ऑब्ज़र्वर्स जो हैं वो इस इजलास में शामिल हुए। लेकिन इस इजलास पर जो सबसे बड़ा एतराज़ किया जा रहा है बहुत वाशगाफ अल्फाज में, पूरा आप देख लें, यूरोपियन मीडिया बल्कि अमेरिकन मीडिया वो ये सवाल उठा रहा है कि ये कैसा गज़ा का बोर्ड ऑफ पीस था जिसमें गज़ा का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था, फ़लस्तीनियों का कोई नुमाइंदा शामिल नहीं था। तो फ़लस्तीनी जो हैं वो इसमें अहम फरीक हैं और उनकी लड़ाई इज़राइल के साथ है। तो इज़राइल का नुमाइंदा है, इज़राइल का सरपरस्त आला अमेरिका जो है वो इस बोर्ड ऑफ पीस का सरबराह बन के बैठ गया है, लेकिन फ़लस्तीनियों का और गज़ा का कोई नुमाइंदा इसमें शामिल नहीं है। ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इस बोर्ड ऑफ पीस के तहत जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है उसका जो सरबराह है वो भी एक अमरीकी जर्नैल है और इतलात ये हैं कि 20,000 फ़ौजी जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से होगा उनको भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा 12,000 पुलिस अफसरान भी इस स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होंगे। तो ये जो 12,000 फ़ौजी हैं इनके लिए जो बोर्ड ऑफ पीस के ज़ेर एहतमाम स्टेबलाइजेशन फोर्स है उसने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया। अब एक सवाल पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के दौरान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफ़ की। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये ऐलान किया जा चुका है कि पाकिस्तान जो है वो हमास को डिसआर्म करने के मकसद के लिए अपनी फ़ौज गज़ा नहीं भेजेगा। तो अगर पाकिस्तान हमास को डिसआर्म करने के ऑब्जेक्टिव की हमायत नहीं कर रहा और अपनी फ़ौज भी गज़ा नहीं भेज रहा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शहबाज शरीफ की तारीफ़ क्यों करें? ये सवाल बड़ा अहम है। अब अगर आप इंटरनेशनल मीडिया और ख़ास तौर पे जो अमरीकी मीडिया है उसमें शाया होने वाली मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स को देखें तो ये पता चलेगा कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज तो नहीं भेज रहा, लेकिन इसके बावजूद जो मुख्तलिफ़ अमरीकी अखबारात और वेबसाइट्स हैं उन पर यह दावा किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम होगा। कैसे पाकिस्तान का किरदार अहम होगा ये इसकी वजाहत नहीं की जा रही। हालांकि पाकिस्तान जो है वो गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का पेड मेंबर भी नहीं है। आपको पता है कि जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ रकम भी इसमें अदा करनी है, लेकिन पाकिस्तान रकम भी अदा नहीं कर रहा। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है, जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स के ज़ेर एहतमाम जो 12,000 पुलिस अफसरान भर्ती किए जाएंगे, अमेरिका की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान अपनी फ़ौज नहीं भेजता तो कम अज़ कम कुछ पुलिस अफसरान भेज दे ताकि पाकिस्तान जो है उसकी हाज़िरी हो जाए स्टेबलाइजेशन फोर्स में। चलो फ़ौज नहीं तो पुलिस चलेगी। अब ये जो पुलिस अफसरान हैं इनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है और ये हमें पता चला है कि रिक्रूटमेंट के लिए जो तरजीह दी जा रही है वो कम अज़ कम 2,000 फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान को भर्ती करना है और उनकी दरख्वास्तें भी कलेक्ट कर ली गई हैं और इसके लिए सिर्फ़ उन फ़लस्तीनी पुलिस अफसरान को तरजीह दी जा रही है जो माजी में PLO के ज़ेर एहतमाम जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की पुलिस थी उसमें खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं या अभी भी दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं वहाँ पर भी
پولیس کی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے اکثریت کا تعلق جو ہے وہ PLO کے ساتھ ہے، اور کچھ حماس کی مخالف دیگر جو فلسطینی تنظیمیں ان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس میں جو پولیس کے افسران بھرتی کیے جا رہے ہیں ان افسران کو ترجیح دی جا رہی ہے جو کہ حماس کے خلاف ہیں، اور اس سے واضح ہوتا ہے کہ حماس کے خلاف پولیس افسران کو اس لیے بھرتی کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حماس کو ڈسارم کرنا ہے، غیر مسلح کرنا ہے، اور اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسلامی ممالک جس میں پاکستان بھی شامل ہے اگر اپنی فوج نہیں بھیجتے تو اپنے پولیس افسران بھیجتے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو غزہ پیس آف بورڈ کے زیر اہتمام جو اسٹیبلائزیشن فورس ہے اس کے پاس یہ مینڈیٹ آ جائے گا، اس کو یہ جواز مل جائے گا، وہ کہیں گے جی کہ دیکھیں جی اس میں پاکستان بھی شامل ہے اسٹیبلائزیشن فورس میں۔ اب پاکستان کہے گا کہ نہیں ہماری فوج تو شامل نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، پاکستان کی فوج تو شامل نہیں ہے، لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی پولیس کو شامل کر کے پاکستان کا نام استعمال کرنا ہے۔ امریکہ کو پاکستان کا نام چاہیے، بے شک پاکستان کی پولیس کے ذریعے پاکستان کا نام مل جائے۔ تو یہ ایک محتاط معاملہ ہے، ایک بڑا ہی نازک معاملہ ہے جس پہ پاکستان کی حکومت کو بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو غزہ کا بورڈ آف پیس ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کی شرکت پر پاکستان میں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، لیکن کیونکہ پاکستان واضح کر چکا ہے ہم فوج نہیں بھیج رہے، اس لیے زیادہ اعتراض نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا پاکستان کو اب وضاحت کرنی ہے، اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہے، خاص طور پہ پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے اس کو واضح الفاظ میں یہ بتانا ہے کہ اگر آپ فوج نہیں بھیج رہے بالکل ٹھیک ہے، فوج نہیں بھیجنی چاہیے، کیا آپ اپنی پولیس کے افسران کو بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے، یہ بھی واضح کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو ابھی تک انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے۔ تو دنیا کے سامنے اغراض و مقاصد سامنے لائے بغیر ہی اسٹیبلائزیشن فورس میں پولیس افسران کی بھرتی شروع کر دی گئی ہے، جو کہ کافی تشویشناک معاملہ ہے۔ تو ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ غزہ میں امن کے نام پہ، پیس کے نام پہ اپنا جو ان کا ایک ایجنڈا ہے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف انہوں نے ایران کے خلاف بھی اپنے حملے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ اگر آپ امریکن میڈیا کو مانیٹر کریں تو CNN جو ہے وہ بڑے واضح الفاظ میں بتا رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ ایران پر ایک اور حملے کی تیاری مکمل کر چکے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ بھی کہہ رہا ہے کہ جی ٹرمپ بالکل تیار ہیں، اور بھی جو امریکن ٹی وی چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ بڑے واضح الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ جی ٹرمپ جو ہے وہ اپنے بھاری ہتھیار جو ہے وہ مڈل ایسٹ بھیج رہا ہے، اور اس میں کوئی ہمیں شک کی گنجائش نہیں کہ یہ صرف امریکہ کا حملہ نہیں ہوگا ایران پر۔ امریکہ نے اس حملے سے پہلے ایران کے ساتھ مذاکرات کیے جو چند دن پہلے تک ہو رہے تھے۔ اس میں امریکہ نے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ایران کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی، ایران نے ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد سے ٹرمپ جو ہے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ بس اب 8-10 دن باقی ہیں، اگر 8-10 دن میں کوئی رزلٹ نہ نکلا، اگر ایران نے امریکی شرائط کو تسلیم نہ کیا تو پھر ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ صرف امریکہ کا حملہ نہیں ہوگا، امریکہ کے ساتھ یہ اسرائیل کا بھی حملہ ہوگا۔ تو یہ جو وینزویلا میں کچھ ہفتے پہلے ہوا، اس کے بعد سے کب کسی کو اس حقیقت میں شک نہیں رہنا چاہیے کہ وینزویلا کیونکہ عراق کا، ایران کا اور کچھ اور جو مڈل ایسٹ کے امریکہ مخالف ممالک ہیں ان کا اتحادی تھا، لہٰذا اس کے صدر کو وہاں سے اغوا کر لیا گیا اور اس کی جو ملٹری پاور ہے اس کو نیوٹرلائز کر لیا گیا ہے، اور اب امریکہ کا جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ ایران ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران پر امریکہ اور اسرائیل مل کر حملہ کرتے ہیں تو ایران کیا کرے گا؟
ایران کی طرف سے امریکہ کے حملے کو رسپونڈ بیک کرنے کے لیے، یعنی کہ اس کا جواب دینے کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ ظاہری بات ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو وہ کچھ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں امریکہ نے فوجی اڈے بنا رکھے ہیں، وہیں سے حملہ کیا جائے گا۔ تو ایران جو ہے وہ براہ راست اپنا میزائل جو ہے وہ واشنگٹن پہ یا نیو یارک پہ تو نہیں داغ سکتا، تو اس کی کوشش ہوگی کہ جو جن امریکہ کے فوجی اڈوں سے حملہ کیا جا رہا ہے ان کو اٹیک کرے، اور اس کے علاوہ وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ تو اسرائیل پر جو حملہ ہے اس کو روکنے کے لیے جو امریکہ ہے اس نے اپنے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پچھلے سال جب اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران پر حملہ کیا تھا اور ایران نے ریٹیلیشن میں تل ابیب پر میزائل داغے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے میزائل جو ہیں ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکا۔ اسرائیل کا جو انٹرسیپشن کا سسٹم ہے وہ اتنا کامیاب نہیں رہا، لیکن امریکہ نے اس کو کافی سپورٹ کیا۔ کچھ جو ایرانی میزائل ہیں اس کو امریکہ نے تباہ کیا، کچھ ایرانی میزائل جو ہیں ان کو اسرائیل نے تباہ کیا۔ بہت سے ایرانی میزائل جو ہیں وہ اسرائیل تک پہنچ گئے، درجنوں لوگ اسرائیل میں مارے گئے، سینکڑوں لوگ اسرائیل میں زخمی ہوئے۔ تو اب بھی ایران کی طرف سے یہی کیا جائے گا، لیکن اس دفعہ امریکہ کے جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں ان کا ایک خیال ہے کہ اس مرتبہ ہم ایران کے جو میزائل ہیں ان کو اسرائیل تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ ایک طرف جب اسرائیل اور امریکہ ایران پر اٹیک کریں گے تو دوسری طرف سے ایک میڈیا وار شروع ہو جائے گی ایران کی اس وقت جو رجیم ہے اس کے خلاف، اور پھر اس رجیم کو چینج کرنے کی کوشش ہوگی۔ ایرانی عوام سے کہا جائے گا کہ ہم نے اس رجیم کے خلاف اٹیک کر دیا ہے، ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ ایران کی رجیم ہے، ایران کی حکومت ہے، آیت اللہ خامنئی ہیں، ہمارا ٹارگٹ ایران کے عوام نہیں ہے، اس لیے آپ سڑکوں پہ نکل آئیں، اور رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے ایران میں تو پھر کیا ہوگا، یہ ہے اہم ترین سوال۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جو ایران پر حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد رجیم چینج تھا، لیکن وہ حملہ ناکام رہا، رجیم چینج نہیں ہو سکا۔ اب دوبارہ کوشش کی جائے گی، اور یہ جو کوشش ہے یہ اس کوشش کے نتیجے میں جو جنگ شروع ہوگی وہ چند دن تک نہیں چلے گی، وہ جنگ کافی ہفتوں تک بلکہ مہینوں تک چل سکتی ہے۔ جیسا کہ یوکرین اور روس کی جنگ جو ہے وہ روس کا خیال تھا کہ جی یہ چند دنوں کی یا چند ہفتوں کی بات ہوگی، اب وہ جنگ جو ہے وہ کئی سال سے چل رہی ہے۔ تو یہ ایک غالب خدشہ موجود ہے کہ اگر امریکہ اور اسرائیل مل کر ایران پر حملہ کرتے ہیں تو یہ جنگ جو ہے یہ کافی لمبی ہوگی، اور اس جنگ کے نتیجے میں اگر رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، ایران میں جو نئی حکومت آئے گی جس کو کہ امریکہ اور اسرائیل لے کے آئیں گے، اس حکومت کا کنٹرول اسرائیلی اور امریکی سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتا ہے تو وہاں پر جو حکومت آئے گی وہ حکومت اسرائیل نواز ہوگی، اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے۔ ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں میں پاکستان کا بہت دوست ہوں، شہباز شریف صاحب کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بڑی تعریفیں بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک نئی حکومت آتی ہے تو وہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہوگی، اس پہ زیادہ کنٹرول اسرائیل کا ہوگا۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اسرائیل پہ ٹرمپ کا کنٹرول ہے تو جی پاکستان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت پاکستان کو اس لیے ہے کہ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، جو کہ پہلے ہی پاکستان میں اپنی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے، اور اس کا کولیبریشن جو ہے وہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را کے ساتھ کوئی ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان سے بہت سے لوگوں کو ریکروٹ کر کے ان کو تربیت دینے کے لیے اسرائیل بھی لے کے جاتے ہیں۔ تو جو پاکستان کا اور ایران کا بارڈر ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر جو اسرائیل ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک آ کے بیٹھ جائے گا۔ تفتان کا جو بارڈر ہے، پاکستان کا علاقہ جو تفتان ہے، اس کے پار اسرائیل کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟
تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے۔ اگر ایران پر ایک اور امریکی حملہ ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتا ہے تو اس کا پاکستان کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ یہ تمام معاملات ذہن میں رکھے، اور یقیناً ہمارا جو دفتر خارجہ ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر ایران میں رجیم چینج ہوتا ہے تو اس کے پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو معاملہ جو ہے یہ بہت نازک ہے، اور یہ بھی ایک خدشہ موجود ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران پر حملہ کرتے ہیں اور جنگ طول پکڑتی ہے تو ایک تیسری عالمی جنگ بھی شروع ہو سکتی ہے، اور اس خدشے کا اظہار جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی جو تعریفیں ہیں شہباز شریف صاحب کے لیے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے، یہ تعریفیں جو ہیں یہ بڑی معنی خیز ہیں، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ کو ایران پر حملہ کرنے کی جرات نہ ہو، لیکن اگر یہ حملہ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں بہت ہی ایک تشویشناک صورتحال پیدا ہوگی، اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو چاہیے کہ پارلیمنٹ کو اور پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لے اور بتائے کہ سب سے اہم بات کہ ٹھیک ہے پاکستان اپنی فوج تو غزہ نہیں بھیج رہا، کیا پاکستان اپنی پولیس کے افسران کو غزہ بھیج رہا ہے یا نہیں بھیج رہا، اور اگر اسرائیل اور امریکہ ایران پر حملہ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی پالیسی کیا ہوگی۔ یہ سوال بڑے اہم ہیں، پاکستان کے دفتر خارجہ کو ان دو اہم ترین سوالوں کا بہت جلد جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ۔